बाज़ौक़ समातों और रोशन आँखों के नाम। उर्दू और आलमी अदब के मशहूर अफसाने और कहानियाँ। मैं हूँ आपके साथ फैसल सईद ज़रग़ाम। मज़मून ग़ुलाम अब्बास। मज़मून निगार नून मीम राशिद। चंद बरस हुए एक कहानी शाया हुई आनंदी, जिसने अब्बास के लिए यकायक उर्दू के बड़े अफसाना निगारों में जगह पैदा कर दी। इस अफसाने ने पढ़ने वाले के दिल में कई सवाल असर नौ उजागर कर दिए। क्या खैर और शर का कोई मुजर्रिद वजूद है, या ये दोनों महज इजाफी अक़दार हैं? क्या खैर का नतीजा हमेशा खैर ही होता है, या खैर करने वाले अक्सर बुजुर्ग अपनी तमाम नेक नियति के बावजूद बेसमझे बूझे शर का इर्तिकाब कर बैठते हैं? क्या हमारी तमाम तहजीबी तरक्की का ताना बाना वो औरत तो नहीं जो हकीर मुज़्द के बदले हमारी नागुफ्ता बख्वाहिशात की तस्कीन बहम पहुंचाती है? इस कहानी में ग़ुलाम अब्बास ने उस औरत के गिरदा गिर्द जिस तरह एक पूरे शहर की तामीर मंजिल ब मंजिल दिखाई थी, वो एक तरह तो पूरी तहजीबी तरक्की की तमसील थी। दूसरी तरफ इखलाक के उन नेक दिल और नेक नियत निगहबानों पर एक खंदा तज़हीक था, जो हर तजर्बे के बावजूद ये समझते हैं कि गुनाह को अगर शहर बदर या इंसान बदर कर दिया जाए तो हमेशा के लिए रूपोश हो जाता है, और फिर कभी सर नहीं उठाता। जो ये समझते हैं कि कानून के एक ही ताज़ियाने से हर बदी को हमेशा की नींद सुलाया जा सकता है। यूं तो कहबाओं और उनकी ज़िंदगी पर हज़ारों अफसाने और मकाले लिखे जा चुके हैं, जिनमें कहीं कहबा के वजूद को इंसानी तहजीब के दामन का दाग बताया गया है, कहीं उसके वजूद का जवाज़ पेश किया गया है, और कहीं इसको काबिल रहम और मजबूर हस्ती जानकर दरगुजर कर दिया गया है। लेकिन अब्बास की यह कहानी किसी ऐसे नुक्ता नज़र की हामिल न थी। इसकी कई कहानियों में कहवा या अगवाशुदा औरतें या मर्द के सामने बेबस औरतें आई हैं, लेकिन कहीं भी उसका मकसद उनकी ज़िंदगी का मुताला करना या उस पर नीम इखलाकी नीम फ़लसफ़ियाना नुक्ता नज़र से ख्याल आराई करना नहीं, बल्कि वो उनको महज बहाना बनाकर मर्द अज़ली तौर पर खुशफहम मर्द की हस्ती के तज़ाद और उसकी ज़हनी सनवियत का खाका उड़ाता है। ये इसकी कई कहानियों का पसंदीदा मौजू है कि इंसान अक्सर ऐसे अकायद और ख़यालात से वाबस्ता रहता है जिनका जवाज़ उसे खुद भी बेशतर नज़र नहीं आता। इन अकायद और ख़यालात के बावजूद और इन ज़ाहिरी अमाल के बावजूद जो इन अकायद की बिना पर इंसान से सरजद होते हैं, इंसान के दिल में तरह तरह की खुफिया आरज़ुएं लरसती रहती हैं, जो माशरत और इर्द गिर्द के दूसरे इंसानों के बनाए हुए बंधनों की वजह से खुलकर जाहिर नहीं होती, महज छुप छुप कर देखती रहती हैं, और इससे कभी दानिस्ता और कभी बेइरादा वो काम कराती हैं जो इसके ज़ाहिरी अकायद से हम आहंग नहीं होता। ग़ुलाम अब्बास हमारे बहुत से जाने बूझे अफसाना निगारों से बेहद मुख्तलिफ हैं। इसका फ़न नर्म रवा और सुबुक सेर है। वो मंटू की तरह ज़िंदगी के बखिए नहीं उधेड़ता, वो अस्करी की तरह कम उम्री में बालिग हो जाने वाले बच्चे की तरह छुपे रोज़नों में से ज़िंदगी को नीम बरहाना नहीं देखता। वो अजीज़ अहमद की तरह नाकाम मुसलह बनकर किसी फासदाना की तस्कीन भी नहीं करता। ग़ुलाम अब्बास महज छोटे आदमी का दास्तान गो है। उसे कभी वो शहर के किसी दूर उफ्तादा महल्ले में जा ढूंढता है,
اور کبھی کسی گاؤں سے جا نکالتا ہے۔ سب سے پہلے اس کے گرد و پیش کی تصویر کھینچتا ہے، کیونکہ اس کے لیے یہ تصور کرنا بھی ممکن نہیں کہ کوئی انسان ماحول سے الگ تھلگ اپنے اندر ہی زندگی بسر کر رہا ہو۔ اس کا کوئی کردار اپنے آپ میں سرمست نہیں، بلکہ اپنے ماحول کا لازمی جزو ہے۔ پھر ہمیں اس کے ظاہری حلیے اور حرکات و سکنات سے پوری تفصیل کے ساتھ آگاہ کرتا ہے، تاکہ اس کی معاشرتی حیثیت ہمارے ذہن نشین ہو جائے۔ اس کے بعد کہانی میں اس کے عمل اور گفتگو سے اس کے تمام خد و خال کی ایسی واضح تصویر ہمارے سامنے آنے لگتی ہے کہ اس کا ایک ایک پہلو ہم پر روشن اور اجاگر ہو جاتا ہے۔ غلام عباس نے اپنی کہانیوں میں شہروں کے گمنام محلوں اور ان کے مکانوں کی نہایت دلاویز تصویریں پیش کی ہیں، جو اس کے کرداروں کے لیے عقبی پردے کا کام دیتی ہیں۔ پھر اس کے اکثر کرداروں کے وجود میں ایک عجیب و غریب سنویت یا دوہرا پن ہے۔ ان کا ایک چہرہ اکثر دکھاوے کے لیے ہوتا ہے، جس کی حیثیت گویا خطیب کی چرب زبانی کی ہے، جس سے وہ لوگوں کے دل موہنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسرا چہرہ ان کے دل کا آئینہ ہوتا ہے، دل کی ان چھپی ہوئی خواہشات کا آئینہ جو ہر بندھن سے آزاد رہنا چاہتی ہے۔ عباس کے کرداروں کی یہی سنویت کبھی اخلاق کی پابندی اور اخلاق کی آزادی کی کشمکش بن جاتی ہے، اور کبھی جدید و قدیم کے ٹکراؤ کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ تاہم اس کے کردار دھوکہ نہیں کرتے، دیانتداری سے گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں، اور محض اپنی ازلی انسانی مجبوریوں کی وجہ سے ان کی بظاہر بے حیائی میں بھی اکثر ان کی زندہ دلی بدستور قائم رہتی ہے، جیسے سرخ جلوس کے ریاض میں یا ڈائری والے مکرجی میں۔ اس سنویت کی بنا پر ہمیں غلام عباس کی اکثر کہانیوں میں ایسے دو کردار نظر آتے ہیں جو بڑی حد تک ایک دوسرے کے متوازی چلتے ہیں۔ اس حد تک متوازی بھی نہیں کہ کبھی ایک دوسرے کا راستہ تک نہ کاٹیں، لیکن دونوں کردار یوں ساتھ ساتھ آویزاں ہوتے ہیں جیسے ترازو کے دو پلڑوں میں رکھ دیے گئے ہوں۔ مثلاً بردہ فروش کے دو بڈھے، اس کی بیوی میں نجمی اور نسرین، سایہ کے شمشاد اور مختار، اور بھنور کی بہار اور گل، غازی مرد میں چراغ بی بی اور رحمتے یا چراغ بی بی اور گلنار، مکھرجی بابو کی ڈائری میں تو کئی لڑکیاں ایک ہی تار سے لٹکی رہی ہیں۔ یہاں سنویت کلیت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایک درد مند دل میں یہ سنویت دو مشاغل یعنی علم و فن کی کشمکش کی صورت میں، اور دو تماشے میں ایک ہی آدمی کی دوگانہ رویے میں ظاہر ہوتی ہے۔ اس کے برعکس تنکے کا سہارا میں حاجی صاحب اور امام نور الہدیٰ گویا ایک ہی آرزو کے دو پرتو ہیں۔ غلام عباس اپنے کرداروں میں اپنی اس دوہری نگاہ سے ایک طرح دوہری طنز پیدا کرتا ہے۔ ان دونوں کو تھوڑی دور دوش بدوش چلاتا ہے، پھر الگ کر لیتا ہے، پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلنے لگتے ہیں، اور اس طرح ان کی شخصیت، اصلی شخصیت کا کھوکھلا پن، اس کی ظاہر داری اور اس کے نہفتہ جھوٹ کی آہستہ آہستہ پردہ دری کرتا چلا جاتا ہے۔ اس کے اکثر کردار دل میں وہ باتیں چھپائے پھرتے ہیں جنہیں وہ اپنے آپ پر بھی ظاہر کرنے کی جرت نہیں رکھتے، اور اپنی اس کشمکش کے باوجود اخلاقی اعمال یا ان کی خواہش ان کے ضمیر کی گہرائیوں میں سنگ گراں بن کر پڑی رہتی ہے۔ غلام عباس پرامن، پر آہنگ گھریلو زندگی کا فنکار ہے، جس میں بعض دفعہ ایسے غلط سر بھی اٹھنے لگتے ہیں جو اس آہنگ کو برہم کر دیتے ہیں۔ خوبصورت رستے بستے گھر موت سے اجڑ جاتے ہیں، پیارے پیارے بچے ناگہاں زندگی کے گرداب میں پھنس جاتے ہیں۔ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے عباس ان بد نصیب عورتوں کے لیے بھی پرامن زندگی کا خواہاں رہتا ہے جو اخلاقی یا معاشرتی نقطہ نظر سے راندی گئی ہیں۔
وہ نہیں چاہتا کہ کوئی ایسا شخص جو خود نفسیاتی برہمی کا شکار ہو ان کی زندگی میں کوئی ناقابل برداشت ہیجان پیدا کر کے چلا جائے۔ وہ نہیں چاہتا کہ ان کی زندگی جو معاشرت اور عالم انسانی کے روز مرہ کے بندھنوں سے آزاد ہو چکی ہے پھر ان میں جکڑ دی جائے۔ وہ اس نیکی اور اس احسان کا بھی حامی نہیں جو انسانی فریضے کی صورت میں نازل ہوا اور دوسرے انسانوں کو مجبور اور مظلوم بنا کر چھوڑ دے۔ وہ اس کا مخالف ہے کہ انسان کی طبعی صلاحیتوں پر وہ بار ڈالا جائے جو خود ایک عظیم گناہ بن کر رہ جائے۔ یوں تو غلام عباس کے سبھی کردار زندگی کے تمام دکھوں کے ساتھ ہر قدم پر مصالحت کرنے کے عادی ہیں اور زندگی کے دھارے کے ساتھ ساتھ بہنے ہی کو اپنے لیے راہ نجات جانتے ہیں، لیکن اس کے افسانوں بھی قریب قریب سبھی عورتیں، خاص طور پر مرد کی خدمت گزار چراغ بیوی، مرد کی خواہشات کے سامنے بے بس، بیوہ سیدانی، اس کے اصلی یا خیالی دکھ درد کی داستان سن کر گداز ہو جانے والی نسرین، یا مرد کو ہر حالت میں خدا کی دین سمجھنے والی بہار نظر آتی ہے۔ تاہم عباس ان افسانہ نگاروں میں نہیں جو مرد کو ہمیشہ عورت کے حق میں رہزن ثابت کرتے رہتے ہیں، بلکہ اس کے مردانہ کردار دل میں کچھ ہی کیوں نہ رکھتے ہوں، بظاہر اکثر عورت کے محافظ بھی ہیں۔ یوں نہیں کہ ان کی حیوانی خواہشات سرے سے دب گئی ہوں، لیکن چاہے کبھی مذہب اور کبھی معاشرت کی آڑ لے کر وہ بے بس مجبور عورت کے نگہبان اور خیر اندیش ضرور بن جاتے ہیں اور اس کو ہر قسم کی اذیت سے بچانے کے لیے ہر طرح کے جائز ناجائز اعمال کو روا رکھتے ہیں۔ وہ عورتیں جو خود ہر حالت میں مرد کے ساتھ نباہ کی قائل ہے اور اس سے الگ ہونا انہیں اکثر گوارا نہیں ہوتا، گناہ اس کے کسی کردار کا پیچھا نہیں کرتا، وہ سب کے سب جائز و ناجائز کو زندگی کی تفریح اور لذت کا جزو سمجھتے ہیں، جیسے اس کے بغیر زندگی کے کھوکھلے اور سونے ہو جانے کا ڈر ہو۔ اس کے کرداروں میں کہیں ایسے نوجوان ہیں جن کی آرزوئیں دل میں رہ جاتی ہیں، کہیں وہ جو ایک آئینے میں دو صورتیں دیکھ کر دل بہلا لیتے ہیں، جو روتے ہیں تو ایک عورت کے کندھے پر سر رکھ کر اور پرستش کرتے ہیں تو دوسری عورتوں کی، جن میں ایک غائب ہے اور دوسری حاضر ہے، اور دونوں ایک دوسری میں مخلوط ہوتی چلی جاتی ہیں۔ کہیں وہ ادھیڑ عمر کے مرد ہیں جو کسی مجبور عورت پر رحم کھا کر اس سے عقد کر لیتے ہیں، کہیں وہ جو دوسروں پر احسان کرنے کی کوشش میں دن رات ایک کر دیتے ہیں اور پھر اس احسان کو بھلا دینا بھی انہیں گوارا نہیں ہوتا۔ وہ عمر رسیدہ لوگ ہیں جو زندگی کی دوڑ میں نئی پوت سے پیچھے رہ گئے ہیں اور اس کا غصہ ایک ایسے غریب پر نکالتے ہیں جسے وہ اپنے خیال میں فضول جدیدیت کی تمثیل سمجھتے ہیں۔ پھر وہ غریب لوگ ہیں جو روایتی انداز میں امیروں کی خدمت گزاری کو اپنی پوری زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں۔ ایسے تعلیم یافتہ لوگ جو ان پڑھوں کی کمزوری سے ناجائز فائدہ اٹھا کر ان کے کرتا دھرتا بن جاتے ہیں، ایسے لوگ جنہیں بعض دفعہ چھوٹے چھوٹے لالچ دوزداری کے اصولوں سے بھی منحرف کر دیتے ہیں۔ مجھے بعض دفعہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ غلام عباس کے افسانوں کے ہیرو اس کے افسانوں کے لیے اتنے اہم نہیں جتنے وہ ضمنی کردار جن سے اس کے افسانوں کے اندر زندگی کا پورا میلہ صورت پکڑتا ہے۔ اس میلے میں طرح طرح کے لوگ آتے جاتے ہیں، سرکاری افسر، کلرک، فنکار، کالجوں کے طلباء اور طالبات، اخباروں کے نمائندے، نرسیں، اینگلو انڈین، لڑکیاں، مزدوری پیشہ لوگ، بیمہ ایجنٹ، خانچہ فروش، عشق میں شعر کہنے والے، گودیوں کھلانے والے، پرانے نوکر اور مامائیں، نمازی، پرہیزگار، کسان وغیرہ وغیرہ۔ غلام عباس کی دنیا اس بے پناہ خلقت سے بھری پڑی ہے۔
انہی میں سے وہ اپنے بڑے کرداروں کو نکالتا ہے اور انہی کے اندر انہیں پھر سے ڈال دیتا ہے۔ انہی کی مدد سے وہ انسانی دنیا کی چھوٹی بڑی کوتاہیوں پر ہنستا ہے۔ انہی کے اعمال سے غلام عباس اپنا یہ بنیادی تصور ہم پر واضح کرنا چاہتا ہے کہ انسان کی دنیا میں کوئی چیز اور کوئی قدر مستقل نہیں۔ انسان ہمیشہ سے دوسرے انسانوں کی ہیلہ سازیوں کے سامنے بے بس چلا آ رہا ہے، اور ان ہیلہ سازیوں سے محفوظ رہنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ انسان شر کو بھی خیر کے پہلو بہ پہلو جگہ دے، تاکہ دونوں کے آہنگ سے دنیا زیادہ خوبصورت اور زیادہ رنگین ہوتی چلی جائے۔ جاڑے کی چاندنی غلام عباس کے افسانوں کا دوسرا مجموعہ ہے۔ جیسے پہلے مجموعے آنندی میں کئی افسانے آنندی، جواری، ہمام میں، کتبہ اردو ادب میں لازوال مقام رکھتے ہیں، اسی طرح اس مجموعے کی کہانیاں سایہ، بردہ فروش، اس کی بیوی، غازی مرد، بامبے والا یقیناً زندہ جاوید رہیں گی، کیونکہ اردو ادب کے اس دور میں جب اکثر ادیب محض جوش و خروش کے سہارے زندہ ہیں، خواہ وہ سیاسی عقائد کی حمایت یا مخالفت میں یا جنسی نظریات کے اظہار کی صورت میں نمودار ہو، غلام عباس ہی غالباً وہ واحد افسانہ نگار ہیں جن کا فن انسانی زندگی کے رنگا رنگ مسائل کا احاطہ کرتا ہے، جسے زندگی سے گہری محبت ہے، اتنی گہری محبت کہ نہ وہ اس کے بخیے ادھیڑتا ہے، نہ اسے ننگا کرتا ہے، نہ اپنی انا سے اسے مروب کرتا ہے، بلکہ زندگی کو اپنا محرم راز جانتا ہے، اس سے سرگوشیاں کرتا ہے اور اس کی سرگوشیاں سنتا ہے۔